बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदादि कुल्लि मालूम मिल्लत रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान ऑन न्यूज़ की ख़ुसूसी सहर ट्रांसमिशन से मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद फ़ारूक भट्टी। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद लुत्फ़ व करम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र कि जिसने हमें ज़िंदगियों में एक मरतबा फिर ये बाबरकत महीना अता फ़रमाया। हम उस बाबरकत, उस अज़मत वाली ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 रमज़ानुल मुबारक है और हम 14 रमज़ानुल मुबारक की सहरी करने जा रहे हैं और शुक्र अदा करते हैं उस मालिक का कि जिसने हमें बड़े खैर के साथ, आफियत के साथ ये महीना और ये 14 दिन हमने गुजार लिए हैं। पहला अशरा रहमत का हम गुजार के आ गए हैं और ये दूसरा अशरा है और इसे अशरा मगफिरत कहते हैं। और ये मगफिरत का अशरा है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अपने गुनाहों की माफ़ी के तलबगार हैं। जितनी भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा पेश करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, उतना ही कम है। नाज़रीन किराम, मेरे मालिक का फरमान है कि जो बंदा सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहे लेकिन जब वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा कबूल फरमाता है और उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाता है। इसी बात को देखते हुए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने सर को खम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि मालिक इस अशरा मगफिरत के सदके तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमाए और हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आज हमारे खूबसूरत जो मौजू है, हम इंशाअल्लाह अज़मत कुरान पाक पे बात करेंगे और हमेशा की तरह जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, और आज प्रोग्राम बड़ा ही खुसूसी स्पेशल प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, हमेशा की तरह वतन अज़ीज़ के मुमताज़ व मारूफ सना खान जो हमारे ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देखते हैं, और हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान से नया टैलेंट आपकी नज़र, आपके खूबसूरत समातों के हवाले लेके आएँ और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज जिन शख्सियात को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, मैं आपका तारुफ पेश करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ के बड़े ही खूबसूरत उभरते हुए नौजवान सना खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जब पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह उशाक गुंबद खज़रा की हाज़िरी में मसरूफ़ नज़र आते हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाफिज़ मोहम्मद कासिम कादरी साहब, आप तशरीफ़ रखते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए। उनके साथ साथ ही बड़े ही खूबसूरत सना खान, शहर लाहौर दाता के नगर की बड़ी खूबसूरत आवाज़, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उभरते हुए नौजवान सना खान मोहम्मद खिज़र याकूब कादरी साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, खैर मकदम करते हैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ साथ ही हमारे तीसरे मेहमान नाज़रीन किराम जो हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ही खूबसूरत सना खान हैं और मेहमान सना खान हैं। रायविंड के शहर से, रायविंड की धरती से आप तशरीफ़ लाए हैं। बड़े खूबसूरत मायानाज सना खान मोहम्मद उवैस जवेद कादरी साहब, आप तशरीफ़ रखते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, आपको आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैं चाह रहा हूँ आगाज़ में ही एक खूबसूरत सा कलाम पेश करें और आज की नशरियात का आगाज़ खूबसूरत से कलाम से करते हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज़ मोहम्मद कासिम साहब से। कासिम भाई, नात शुरू करने से पहले ये पूछना चाहूँगा आपसे कि नात कब से पढ़ रहे हैं आप? मुझे करीबन नात पढ़ते हुए, इस फील्ड में रहते हुए तकरीबन 12 से 13 साल का अर्सा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बाकायदा किसी से सीखी है या खुद से अल्लाह की अता है? कुछ मालिक करीम की अता है। बचपन से सनाखानी का शौक़ था, देखते थे सनाखानों को पढ़ते, उधर से शौक़ पैदा हुआ, पढ़ते आए। अब उस्ताद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनसे सीखा करते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा कलाम पेश करेंगे आज? मदीना शरीफ के वाले से कलाम है, मैं के बेवकूफ़ तो बेमाया। बिस्मिल्लाह इरशाद। मैं के बेवकूफ़ तो बेमाया
کہ بے وقع تو بے مایا ہوں، سبحان اللہ، میں کہ بے وقع تو بے مایا ہوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، اللہ آج میں عیش کا ہم پایا ہوں، آج میں عیش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، اللہ اکبر، اللہ جیسے ایک عمر گزار آیا، آیا سبحان اللہ، ہوں، جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں۔ اور جب منجد بھائی شعر دیکھیے گا جی بسم اللہ، بسم کہ اللہ، جب مدینہ شریف کا مسافر مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتا ہے تو دل میں کیا حسرت ہوتی ہے، کیا بیان کرتا ہے اپنے دل کی کیفیت، سبحان سماعت کیجئے کہ جب بھی میں عیزِ مدینہ پہ چلا، سبحان اللہ، جب بھی میں عیزِ مدینہ پہ چلا، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، سبحان اللہ، اور تیرا پیک ہے کہ ایک حال آئے نور،
تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کہیں خامیے اللہ ایمان ہی نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بہت خوب، بہت خوب، سلامت رہیں۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ محمد قاسم قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے اپنی حاضری کو پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی فضیلت، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے اگلے خوبصورت کلام کی طرف بڑھتا ہوں۔ ناظرین کرام، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامان اور کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھوں کہ میرے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ میں ایک تحریر لکھتا ہوں تاکہ تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ تھا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ جاری ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن پاک موجود ہے، جس سے ہم فلاح پا سکتے ہیں، جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے بعد میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری آل پاک۔ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو انشاءاللہ فلاح پاؤ گے۔ ناظرین کرام، اس جملے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے بے شک وہ سیدھی رستے پر ہے اور وہ فلاح والے لوگوں میں ہے، اور بے شک جو آل پاک کے ادب کے ساتھ، آل پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ناظرین کرام بے شک حضور کے فرمان کے مطابق وہ بھی سیدھے رستے والے لوگوں میں ہے، وہ بھی فلاح پانے والے لوگوں میں ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ہم سے جتنی ہو سکے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ راتوں کو اٹھ کے جو لمحہ ہم گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں گزارتے ہیں، ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے جائیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں، محمد وہ ذات ہیں کہ جن میں عیب نہیں۔ جمع جب کل علم ہے قرآن میں تو کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں۔ جمع جب کل علم ہے قرآن میں کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں خوبصورت کلام کی طرف۔ ہمارے درمیان موجود ہیں بڑے ہی خوبصورت ثنا خان محمد خضر یعقوب قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں پروگرام میں خوبصورت سا کلام شامل کریں۔
سمندر ہے مگر ساحل مدینہ اللہ اکبر، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ ہے ہر ایک مجھے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے جہاں شاہ کے بستے ہیں وہ بستی انہیں کی بستی ہے جہاں بستی ہے جہاں پہ ذکر انہیں کا ہو وہی محفل مدینہ پہ ذکر انہیں کا ہو وہی محفل مدینہ ہے اور مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان و دل قربان مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے دنیا ایک اور شعر سنیے گا کہ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے وہ میرے دل میں وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں
بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بھج جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بھج جاتی مگر شامل مدینہ ہے اور کرم کتنا ہے فخری انہیں کی ذات پاک کا مجھ پر کرم کتنا ہے فخری انہیں کی ذات پاک کا مجھ پر کہ میں اتنی دور میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے بہت سلامت ہے ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ محمد خضر یعقوب قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور وضو فرما کے آپ نے عرض کیا، لوگو میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک میں ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ حدیث تم لوگوں کو نہ سناتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سنا کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ناظرین کرام ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جب تھوڑی ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں رجوع کرنے پر وہ مالک ہمیں کتنا انعام عطا فرماتا ہے. 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے مسجدوں سے جسے ہم سن کے انسنا کر دیتے ہیں. 5 وقت وہ کریم ہمیں پکارتا ہے کہ آؤ میری طرف، آؤ میرے گھر، میں تمہیں بخش دوں. لیکن ناظرین کرام ہمارا اس وقت اس اذان کی طرف دھیان نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے اتنی بڑی نعمت جو ایک مرتبہ نماز پڑھ لے دوسری نماز تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے. ناظرین کرام اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ خوبصورت ثنا خان بریک کے بعد جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، محمد رمضان حجویری صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے. ناظرین کرام قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے بارے میں بہت سی احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں. جو بھی اس کتاب کو اپنی گفتار، اپنے پڑھنے کے لیے، اپنی تلاوت کے لیے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتا ہے، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر مرض کی شفا، ہر مرض کے لیے شفا ہے اور یہ ہر مرض کے لیے دوا ہے. اس میں بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کو ہم پانی کے اوپر دم کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شفا حاصل کرتے ہیں. ناظرین کرام قرآن کریم
اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اسی بابرکت مہینے میں نازل فرمائی ہے، اور شب قدر کی رات کا انتخاب اس رب کائنات نے کیا ہے، اور یقیناً یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے بے پناہ کامیابیاں ملتی ہیں انسان کو۔ انشاءاللہ اسی پہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت خوبصورت ثنا خان موجود ہیں۔ میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے التماس گزار ہوں کہ بھائی رائیونڈ سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، محمد اویس جاوید قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ پروگرام میں خوبصورت سا کلام شامل کریں۔ جی بسم اللہ۔ جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، روزے پاک پہ سب ضبط نفس کرتے گئے، سبحان اللہ۔ روزے پاک پہ سب ضبط نفس کرتے گئے، اس گلستان اس گلستان اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، بے شک بے شک، ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، حق ہوں خاک حق ہوں خاک، اللہ اکبر، حق ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، حق ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، فرش پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرش پہ ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، تو عرش حق سے بھی درودوں کی اللہ اکبر، صدا آتی ہے، بے شک عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے،
بہت خوب، سلامت رہیں، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ. ناظرین کرام، ہمارے رائیونڈ سے آئے ہوئے مہمان ثنا خان محمد اویس جاوید قادری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بڑا ہی خوبصورت سا کلام پیش کیا ہے. اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کی عظمت. ناظرین کرام، قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے. ناظرین کرام، میرے حضور کا فرمان علی شان ہے، لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک آل پاک. اب آل پاک کا قرآن پاک کے ساتھ کیا تعلق اور کیسا تعلق ہے؟ ناظرین کرام، میں آپ کی نظر ایک واقعہ کر رہا ہوں. قرآن پاک کا جب ذکر آتا ہے تو اس گھرانے کی ہمیں یاد ایسے آ جاتی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک ہے اور دوسری آل پاک ہے. ناظرین کرام، بہت سی احادیث اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے تو آپ کا پہلا پاؤں زین کی ایک طرف ہوتا تھا تو دوسری طرف دوسرا پاؤں جانے سے پہلے آپ پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے تھے. ناظرین کرام، قرآن پاک کے ساتھ آل پاک کا تعلق کیسا ہے؟ اسی بات کو دیکھتے ہوئے آئیے کربلا کی زمین پہ چلتے ہیں. امام علی مقام سے پوچھتے ہیں، جب امام علی مقام نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو کیسے کی؟ ناظرین کرام، بس ایک شاعر کی زبانی میں امام علی مقام کا قرآن سے رشتہ بتانے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں، جملہ سن لیجئے گا. ناظرین کرام، یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ قرآن کا حسین سے تعلق کیا ہے؟ 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کا سر نیزے کی نوک پہ تلاوت کر رہا ہے، لیکن امام کی زبان پہ قرآن پاک کا ورد جاری ہے. قرآن پاک کا رشتہ، قرآن پاک کا تعلق نیزے کی نوک پہ بھی اس آل پاک سے نہیں ٹوٹتا. ناظرین کرام، یہ سبق دیا ہے آل پاک نے ہم کو کہ قرآن سے تعلق رکھنا ہے تو اس حد تک رکھیں اور قرآن سے محبت کرنی ہے تو اس حد تک کریں. ناظرین کرام، زندگی کے آخری لمحات ہیں اور نیزے کی نوک پہ امام علی مقام کا سر تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. پھر اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، قرآن کا دامن ایسے تھامو جیسے حضور نے فرمایا ہے، اور بے شک یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں فلاح کی دعوت دیتا ہے اور ہم فلاح پاتے ہیں اس کا دامن تھام کے. بس ناظرین کرام، پروگرام میں وقت ہوا ہے خوبصورت سا کلام شامل کرنے کا. دعوت سخن دوں گا. ہمارے ایوان میں بڑے خوبصورت ثنا خان جلوہ گر ہیں، حافظ محمد قاسم قادری صاحب. آپ سے ملتمس ہوں آپ خوبصورت سا کلام حضور کی بارگاہ میں شامل کریں. جی قاسم بھائی، بسم اللہ. میرے سر تے کرم دی چھان، میرے لج پال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھان، میرے لج پال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھان، میرے لج پال رکھ دینے، مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے، مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے، میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نل پریا، بے شک، اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ، میرا دل چیر کے ویکھو
پیار نل پریا مینوں کلیاں او چھڑ بے شک، دے بے شک، بے نہیں شک۔ مینوں کلیاں او چھڑ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے بہت خوب، بہت خوب۔ زیا منگتا جدے دے دا بڑے سونے شہنشاہ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ہاں منگتا جدے دے دا بڑے عالی شہنشاہ نے بے شک، بے شک۔ او محرم نے ہاں، ہاں۔ میرے دل دے بے شک۔ او محرم نے میرے دل دے، میرے دل دے مینوں خوشحال بے شک، رکھ بے شک، بے شک، دینے بے شک۔ میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ جدوں وی واسطہ پایا جناب اللہ اکبر، سیدہ اللہ اکبر، دا اللہ میں اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدوں وی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں پھر قسم رب دی برم میرا بے شک، بے قسم شک۔ رب دی برم میرا نبی ہر ہر حال رکھ رکھ دینے، ہر حال، بے دینے شک۔ میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے بہت اعلیٰ، بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین کرام، حافظ محمد قاسم قادری صاحب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے حضور کی بارگاہ میں یہ خوبصورت سا کلام پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، موضوع ہے قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی فضیلت۔ میں آن نیوز کی سکرین سے آپ دوستوں تک یہ میسیج پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے قبل یہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ہندوؤں کا رواج تھا اور اب بھی ہے کہ جب کوئی ہندو فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفنایا نہیں جاتا بلکہ وہ لوگ جلاتے ہیں۔ وہ جلاتے ہیں۔ ہندو فوت ہو گیا، اس کی میت کو، اس کی چیتا کو سوکھی لکڑیوں پہ رکھا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے لیکن آگ نہیں لگتی۔ ہندو سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آج تک پہلے جو بھی فوت ہوتا تھا اس کو ہم لکڑیوں پہ رکھتے تھے، آگ لگاتے تھے، آگ لگ جاتی تھی۔ یہ ایسے کون سے گناہ کر بیٹھا ہے کہ اس کو آگ لگا رہے ہیں، اس کی میت کو، اس کی چیتا کو آگ نہیں لگ رہی۔ ناظرین کرام، بات پھیلتی پھیلتی بستی تک پہنچی۔ بستی میں مسلمان بھی رہتے تھے، مسلمانوں تک یہ بات پہنچی تو مسلمانوں نے ایک مشورہ دیا کہ بستی کی نکر پہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس یہ مسئلہ لے کے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ بستی کی نکر پہ ایک اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس لے جاتے ہیں، شاید کوئی مشورہ دے دیں، کوئی حل بتا دیں۔ مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو کے بستی کی نکر پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی سے درخواست کرتے ہیں ہندو کہ ہمارا بندہ مر گیا ہے، ہم آگ لگا رہے ہیں، اس کی چیتا کو آگ نہیں لگ رہی۔ ناظرین کرام، اللہ کے ولی نے فرمایا، پہلے انہوں نے جملہ دیا، فرمایا کہ بیٹا کسی کو جلاتے نہیں۔ یہ اللہ کے ولی کا
فیض اور اللہ کے ولی کا جملہ ہے کہ بیٹا کسی کو جلاتے نہیں، کہا ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دھرم ہے، ہم نے جلانا ہے۔ ناظرین کرام، فرمایا نہیں باز آنا۔ اللہ کے ولی نے فرمایا جاؤ جس جگہ پہ رکھ کے آگ لگا رہے ہو 2-4 قدم آگے پیچھے کر کے چتا کو آگ لگاؤ، لگ جائے گی۔ ویسا ہی ہوا۔ ناظرین کرام، مختصر کر رہا ہوں، پھر واپس پہنچے، آگ لگائی، آگ لگ گئی، لوگ پریشان ہو گئے، آخر کیا ماجرا ہے؟ لکڑیاں بھی وہی ہیں، بندہ بھی وہی ہے، چتا بھی وہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ لوگ واپس اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے ولی نے فرمایا جہاں پہ پہلے رکھ کے آگ لگا رہے تھے وہ زمین کھودو۔ ناظرین کرام، بندے پھر واپس گئے، زمین کھودی، وہاں سے ایک جانور کی ہڈی کا ٹکڑا نکلا۔ لوگ پریشان ہو گئے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ناظرین کرام، جب وہ ہڈی کا ٹکڑا بابا جی کے پاس لے کے گئے، اللہ کے ولی کے پاس لے کے گئے، اللہ کے ولی نے فرمایا یہ کسی انسان کی ہڈی کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ یہ کسی جانور کی ہڈی کا ٹکڑا ہے۔ اور جانور بھی کیسا ہے؟ وہ جانور ایسا جانور ہے جس کے اوپر ساری زندگی ایک حافظ قرآن نے سفر کیا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور میں وہ گھڑیاں، وہ لمحات لائیے جب ایک حافظ قرآن ساری زندگی ایک جانور پہ سفر کرے، ایک جانور کے ساتھ مس ہو جائے جس کے سینے میں قرآن ہے، حافظ قرآن ہے۔ اس ہندو مر رہا ہے، ہندو کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی، اس کی وجہ سے، اس کی نسبت سے کہ اس کے ساتھ قرآن پاک مس ہوا ہے، اس کے پاک قرآن پاک کا قاری مس ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیے خدا کی قسم کتنی عظمتیں، کتنی فضیلتیں قرآن پاک کی ہیں۔ بس میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں آن نیوز کی سکرین کے حوالہ سے، آج یہ اپنا مشن بنا رہے ہیں، اپنے گھر میں جتنے بھی بچے ہیں، خدا کی قسم سب کو، کسی کو آپ یونیورسٹی میں بھیجتے ہو، کسی کو اسکول میں بھیجتے ہو، لیکن آج آن نیوز کی سکرین سے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے جتنے بھی بچے ہیں تو نیت کیجئے، آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا ایک نہ ایک بیٹا حافظ قرآن ضرور بنائیں گے اور قرآن کی تعلیم اسے دلوائیں گے اور اللہ کے دین کے لیے اسے وقف کر دیں گے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک خوبصورت سا کلام شامل کرنے کا۔ انشاءاللہ پروگرام کا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا ہے۔ میں اگلے خوبصورت ثنا خان کو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے، ہمارے درمیان موجود ہیں محمد رمضان حجویری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ آئیں اور خوبصورت سا کلام پروگرام میں شامل کریں۔ جی بسم اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا، جدو وقت نظارے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، آقا 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 تیری محفل وچ جولیاں پلا بیٹھے، آقا تیری محفل وچ جولیاں پلا بیٹھے، لج رکھ لی وے لج پالا، خالی نہ اٹھا دینا، لج پال نبی میرے درداں دی دعا دینا۔ سلامت رہیں۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ناظرین کرام، یہ تھے محمد رمضان حجویری صاحب جنہوں نے بہت خوبصورت کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اس سے قبل آپ سے التماس ہے کہ ناظرین کرام، جو آج کا ہمارا موضوع تھا، مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں تک اچھی سے اچھی بات پہنچائی جائے اور آن نیوز کی ہمیشہ کوشش رہی ہے ناظرین کرام زیادہ سے زیادہ اس بابرکت مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کیجیے۔ بس کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے چہروں کے ساتھ
نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان امجد فاروق بھٹی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.